अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। आज के एजुकेशन प्रोग्राम में हम मेडिकल और इंजीनियरिंग से हटकर एक नई फील्ड के बारे में बात करेंगे जो कि नई नहीं है, बस मारूफ नहीं है। और इस डिपार्टमेंट का नाम है डिजिटल फॉरेंसिक्स। और इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मधु किया है इस फील्ड के एक्सपर्ट जिब्रान इलियास। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ग्लोबल इंसिडेंट रिस्पॉन्स कंपनी विच इज़ बेस्ड इन शिकागो, USA। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस है फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर और स्पेशलाइजेशन है आपकी इंसिडेंट रिस्पांस, डिजिटल फॉरेंसिक्स और थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके अलावा आप लेक्चरर हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, जहां पर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स कोर्स पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आपसे सवाल ये करेंगे कि आप ये थोड़ा सा अपने शोबे से मुतालिक आगाह कीजिएगा, डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है और कौन सी जिम्मेदारियाँ इसके ज़ुमरे में आती हैं? बिल्कुल ठीक। तो फोरेंसिक्स का जो वर्ड है, जो काफ़ी लोगों ने सुना हुआ है, वो मर्डर फोरेंसिक्स और इस तरह के जो क्राइम होता है उसमें जो फोरेंसिक्स होती है उसके लिए सुना हुआ है। डिजिटल फोरेंसिक्स बेसिकली साइंस वही है, लेकिन जो फोरेंसिक्स होता है वो आपकी कोई भी डिजिटल डिवाइस हो, जैसे आपका सेल फ़ोन हो, जैसे कैमरास हैं, जैसे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स होते हैं, कोई भी डिवाइस हो, डिजिटल डिवाइस हो जिसमें डेटा होता है, उससे डेटा पहले निकालते हैं और फिर उस पे एनालिसिस करते हैं फोरेंसिक लैब में, ये बताने के लिए कि कब, कैसे, कहाँ, कितना डेटा उससे लिया गया है, चोरों से या कोई भी जो हैकर्स होते हैं उससे। तो सर कुछ आप अपने बारे में बताइएगा कि आपका इस फील्ड की तरफ कैसे इंटरेस्ट बना? एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सो मैं जब कॉलेज में था तो मैं डेवलपर था, जैसे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं। लेकिन आई थिंक जब मैं सॉफ्टवेयर था शिकागो में कॉलेज में, तो मेरा कोई म्यूज़िक चुरा के ले गया था। तो मेरे पास काफ़ी सारा म्यूज़िक था। एक ज़माने में नैपस्टर हुआ करता था, तो उसमें मैंने काफ़ी, यानी कि वाइटल साइंस, जुनून, आवाज़, ये सारे बैंड जो पाकिस्तानी बैंड्स है, उसका बड़ा मुश्किल से मैंने एक डेटा बेस बनाया था म्यूज़िक का। मेरे पास उस वक्त 10 गीगाबाइट्स का डेटा था। ठीक है। तो मेरा डेटा कोई ले गया। तो अब उस वक्त फोरेंसिक्स इतनी जैसे मेन स्ट्रीम फील्ड नहीं थी, तो मैंने गूगल सर्चेस करना शुरू की कि यार मुझे डेटा कैसे रिकवर कैसे होगा, कैसे होगा, चोरों का कैसे पता चलाऊँगा। तो बस कुछ रातें ऐसी थी जब खुद ही सीखता गया, खुद ही रिसर्च करता गया, खुद ही सीखता गया। सेल्फ लर्निंग और सेल्फ लर्निंग में ही आपको इंटरेस्ट आ गया। थोड़ा सा फंडामेंटल्स मेरे स्कूल में पढ़ाए गए थे कि अच्छा ये डिस्क होती है, इसमें डेटा होता है, यहाँ से, तो मुझे थोड़ा सा पता था, बट बाकी सारा कुछ आपके इस सवाल से, आपके इस जवाब से एक सवाल ये भी होता है, बहुत सारे, ये सिर्फ आप वाहिद नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ कि आपका म्यूजिक कोई चोरी कर गया। बहुत सारे मार्केट में ऐसे बच्चे हैं जिनका म्यूजिक चोरी हो जाता है। तो आप कोई टिप दे दें कि उनका म्यूजिक ना चोरी हो, अगर चोरी भी हो तो वो बंदा पकड़ा जाए। देखिए, पहले तो ये है कि मैं तो बेवकूफ़ था उस वक्त, तो मेरे पास बैकअप नहीं था। जो भी आपके काम की चीज़ें, म्यूज़िक को तो छोड़ दें, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके टर्म पेपर्स होते हैं। मुझे तो वो दिन याद हैं जब लोगों के टर्म पेपर्स उन्होंने कोई 6-6 दिन लगा के करे होते हैं और फिर वो कोई चोरी हो जाता है, तो वो तो सबसे बड़ा टेंशन है। तो अगर सबसे पहला तो बैकअप्स रखें, और बैकअप्स ऑनलाइन रखें और ऑफ साइट भी रखें, यानी कि एक जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि जो ऑनलाइन बैकअप्स हैं वो भी हैकर आके डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह आप लेजिटिमेटली डेटा एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, उस तरह हैकर्स भी आपके कंप्यूटर में आके वहीं जा सकते हैं। चोरी कर लिया तो ये हम कैसे एविडेंस देंगे कि नहीं ये हमारा आइडिया था जो कि चोरी हो गया है? आई थिंक उसके लिए फोरेंसिक्स होती है कि किसने किस टाइम पे कोड कमिट किया। जैसे अगर आप दो कोड की बात करिए, जैसे आपने कोड लिखा, मैंने कोड लिखा, तो आपके कंप्यूटर में फोरेंसिक्स करके पता एनालाइज करके ये बताया जा सकता है कि आपने कोड किस दिन लिखा था, मैंने कोड किस दिन लिखा। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली फोरेंसिक्स मालूम करती है कि किसने कब किया। टाइम का बड़ा एलिमेंट होता है। जैसे आपको पता होगा एप्पल और सैमसंग दो मेजर फ़ोन्स हैं, हर किसी के पास या तो एप्पल सैमसंग फ़ोन होते हैं, तो उनकी एक बड़ी वार चल रही होती है कि किसने वो फीचर पहले थिंक किया। तो वो एक फोरेंसिक्स से वो भी पता चलता है। तो इस तरह फोरेंसिक्स बहुत काम आती है। सर जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, तो आप लगे दम ये भी बता दें जो आप इंटरव्यू से पहले साइबर आर्मी के हवाले से बता रहे थे, तो वो क्या है? साइबर आर्मी तो हम वैसे फोरेंसिक्स जो लोग समझते हैं ना, जो साइबर फोरेंसिक्स समझते भी हैं, वही समझते हैं कि यार इंटरनेट पे चोर हैं, वो सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बल्कि आप यहाँ सड़क पे किसी को पूछेंगे कि फोरेंसिक्स ये हैकिंग क्या है, तो वो बोलेगा अच्छा फेसबुक हैकिंग, जीमेल हैकिंग, याहू हैकिंग, हॉटमेल हैकिंग, राइट।
جو اصل جو سائبر فورینزکس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو نیشن اسٹیٹس ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہیکنگ کری ہوتی ہے. تو جیسے ہر کنٹری کی ایک آرمی ہوتی ہے, اس طرح ہر کنٹری کی ایک سائبر آرمی ہوتی ہے جو اٹیک بھی کرتی ہے اور پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. تو سب سے زیادہ آپ ایک میں کوٹ جو تھنک ٹینکس اراؤنڈ دا ورلڈ کہہ رہے ہیں آج کل کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. تو ڈیٹا جس کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو ڈیٹا کی ہیکنگ جو کرتے ہیں وہ سائبر آرمیز کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اس کا ایڈوانٹیج لے سکیں. لائک فار ایگزامپل ہمارا جو ڈیٹا ہے, سمجھے نادرا کا ڈیٹا ہے, اگر انڈیا وہ ہیک کر لیتا ہے تو ان کے پاس کتنے لوگوں کی کتنی کریٹیکل انفارمیشن آ جائے گی. ہمارا جو ہیلتھ ریکارڈز ہیں, ہمارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں ہیں اگر کسی ایڈورسریل کنٹری کے پاس آ جاتی ہیں تو وہ بہت سارا ایڈوانٹیج لے سکتی ہیں اس کے. جیسے سیکریٹس ہوتی ہیں نا, کہ ہم کمپیوٹرز میں کیا کچھ نہیں رکھتے. آپ کے فون پہ آپ کے نوٹس ہوں گے, آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہوں گے جو آپ کی پرائیویٹ چیزیں ہیں, سب کچھ ہی اب ڈیجیٹلائز ہو گیا. تو سر آپ مجھے بتائیے گا پاکستان میں اس فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے؟ پاکستان میں وہی اسکوپ ہے جیسے پوری دنیا میں ہے, کیونکہ یہاں پر سیل فونز ہیں, دنیا میں سیل فونز ہیں, یہاں پر کمپیوٹرز ہیں, دنیا میں کمپیوٹرز ہیں. تو جیسے جیسے پاکستان کا ڈیٹا ڈیجیٹل ہوتا جائے گا ویسے اس فورینزکس کی اہمیت بڑھتی جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمارٹ فونز تو ہر کسی کے پاس ہے, تو اس کی فورینزکس اس کی ویلیو بہت ہے, اس ڈیٹا کی ویلیو بہت ہے. تو جتنا ڈیٹا ہم کنزیوم کریں گے, جتنا ڈیٹا ہمارا آن لائن جائے گا, اتنی ویلیو. سر آپ چونکہ یو ایس اے میں بھی رہتے ہیں, تو پاکستان اور یو ایس اے کے خاص طور پہ ڈیجیٹل فورینسکس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو آپ کے نقطۂ نظر سے پاکستان کی کیا صورتحال ہے, کیا خامیاں ہیں؟ خامی تو سچ نہیں کہوں گا. پاکستان میں ڈیجیٹل مطلب ریلیٹیولی جیسے کمپیئر کریں تو مطلب آنا شروع ہو رہا ہے, رائٹ. اب ڈیجیٹل کافی مین اسٹریم ہو گیا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ان کے پاس بھی فونز ہیں اور وہ بھی یہ ڈیٹا سارا کنزیوم کرتے ہیں. تو آئی تھنک جو ایک ڈرا بیک تھوڑا سا میں کہوں گا کہ یہاں پر کنزیومر پروٹیکشن لاز نہیں ہیں. جیسے آپ یو کے میں دیکھا جائے تو ایک لا ہے کہ آپ کی کمپنی اگر بریچ ہوتی ہے, ڈیٹا بریچ ہوتا ہے آپ کی کمپنی میں, تو ودن 72 آورس آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی کمپنی ہیک ہو گئی. اور یو ایس اے میں یہ لاز ہیں کہ آپ کی کمپنی ہیک ہوئی ہے تو آپ کنزیومرز کو بتائیں کہ بھائی یہ ڈیٹا آپ کا ہیک ہو گیا ہے تاکہ آپ اس کا کچھ کر سکیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مطلب کسی کو یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو اس طرح کے لاز نہیں ہیں جو بچا سکیں. جیسے آپ کو پتہ ہوگا ایک کوئی آئی تھنک کریم ہیک ہوئی تھی, لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہوا تھا, دو کہ انہوں نے بعد میں بتایا تھا کہ ہمارا کافی لیٹ بتایا, تو ان پہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ فوراً سے بتا دیں, بٹ کافی دیر بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا ڈیٹا ہیکرز کے پاس بعد خبر آئی تھی, مجھے یاد ہے وہ. تو اچھا, اس آپ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کی بجائے تھوڑا ذاتی سوال ہے کہ آپ نے یو ایس اے میں رہنے کو ترجیح دی, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان ایکچولی میری آئی وینٹ ٹو یو ایس ان 97, تو وہ تو میری فیملی اس وقت جا رہی تھی یو ایس. اس وقت تو میری کوئی اپنی چوائس نہیں تھی, تو جو ہو رہا تھا مطلب اس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے. اچھا. تو آئی تھنک پھر وہاں پر جیسے میں نے ہائی اسکول کیا, پھر انڈر گریڈ کیا اور پھر گریجویٹ اسٹڈیز کی, تو وہاں پر ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پاکستان بہت یاد آتا ہے. مجھے بن ویری کلوز ٹو پاکستان ایٹ لیسٹ سنس 2011. وہ وجہ آپ کو شاید پتہ چل جائے, آپ تھوڑا سا 2011 میں کیا ہو رہا تھا پاکستان میں وہ اگر اسٹڈی کریں تو. لیکن پاکستان سے کافی لگاؤ پچھلے کچھ 8-9 سال سے ہے. اچھا, آپ چونکہ وہاں کے سٹیزن ہیں, آپ رہتے ہیں وہاں, آپ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں چیزوں کو, تو آپ بتائیے گا کہ اگر ہم جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, جو یو ایس اے میں ایون ہے لوگ جو رہتے ہیں پاکستانی, ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ خاص طور پہ کوئی ڈیجیٹل کرائم یا ایون کوئی ویسی کرائم کا صورتحال کوئی سامنے آئے تو؟ آئی تھنک اس معاملے میں, بالکل اسی معاملے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکچولی ڈیجیٹل از این ایکولائزر. میں کہتا ہوں یہ بیسکلی سب کو ایک لیول پہ لا دیتا ہے, کیونکہ آپ کچھ بھی ہوں, جیسے اگر آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہونا تو پھر آپ اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اچھا یہ اس دنیا کے اس خطے سے ہے, اس نے ہی چوری کی ہوگی یا اسی نے کچھ کیا ہوگا. لیکن جو ڈیجیٹل ہے نا, وہ میں کہہ رہا ہوں ایکولائزر اس طرح کر دیتا ہے کہ جب ہم فورینزکس کرتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم نیوٹرل فیکٹ فائنڈرز ہیں, ہم سچ کو آگے لاتے ہیں, جو ڈیوائس میں ہوتا ہے وہی لاتے ہیں. تو اگر میں فورینزکس کروں
یا کوئی دنیا کا کوئی اور ایکسپرٹ کرے, سب اسی کنکلوژن پہ آئیں گے کہ اچھا بھائی اس ڈیوائس میں یہ ڈیٹا تھا اور یہ آیا. تو مطلب اگر وہ گلٹی پارٹی ہوگی تو دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ آ کے وہی کہے گا کہ بھائی یہ گلٹی پارٹی ہے, یعنی پروف از پروف. پروف, ہاں, فیکٹ از فیکٹ. تو اس طرح سے تو بہت اچھی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایجوکیشنل پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا کہ جو یہ فیلڈ ہے یوزلی اسٹوڈنٹس آسان فیلڈ کو ترجیح دیتے ہیں, تو یہ فیلڈ آسان ہے یا مشکل ہے پڑھنے کے لحاظ سے؟ آئی تھنک میرے نزدیک تو یہ فیلڈ سب سے آسان ہے, بیکاز آسان وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ فیلڈ تو مطلب اٹس اے ویری فیسنیٹنگ فیلڈ. اس فیلڈ میں بیکاز آپ ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز, ایک آپ کو ایک تھرل ملتا ہے کہ یار مجھے سب سے پہلے پتہ چلا اور میں دنیا سے شیئر کروں گا کہ یہ ہوا ہے. تو ایک چور پولیس کا گیم ہے, اس سے ویسے ہی انفیچویشن ہوتا ہے لوگوں کو کہ اچھا یہ ڈیٹیکٹیو والا ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو میرے لحاظ سے اس فیلڈ میں زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور بیکاز آف دیئر انٹرسٹ لیول ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے جب ہم کام کرتے ہیں, جیسے سمجھے کوئی ہیک ہو گئی کمپنی, تو ہم جب جاتے ہیں کمپنیز میں انویسٹیگیشن کرنے, تو کبھی کبھی کچھ 16-18 گھنٹے لگاتار کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کام لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں, اور کمپنیز کی ہیلپ کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, لوگوں سے انٹریکشن میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اٹس اے پریٹی ویل راؤنڈیڈ فیلڈ. جیسے میں کہتا ہوں, کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے, بٹ اس میں آپ ایک فیڈ بیک لوپ سا ہوتا ہے, کیونکہ ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کمپنی کس طرح رن ہوتی ہے, اس کے لوگ کس طرح کے, ان کا نیٹ ورک کس طرح کا ہے. تو بہت یعنی کہ مزہ آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور سب مل کے کھیل رہے ہیں اور سب کا ایک ہی گول ہے کہ جیتنا ہے. صحیح. سر, چور پولیس کی گیم والی فیلنگز آ رہی ہیں آپ سے, تو آپ بہت سارے بلکہ ہوپفلی پولیس یہاں پر چور کہیں اور بیٹھی ہے, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ بڑے دلچسپی سے دیکھ بھی رہے ہوں گے, خاص طور پہ جو کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ اس فیلڈ میں آنا بھی چاہ رہے ہوں گے, اور ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کون سے انٹرسٹ ہونے چاہیے, کون سے جراثیم ہونے چاہیے آپ کے اندر جو آپ کو اس فیلڈ میں سکسیس دے دیتے ہیں. سب سے پہلا جراثیم تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگوں کی ہیلپ کرنے میں مزہ آنا چاہیے. ٹھیک. تھوڑے سے جراثیم آپ وہ کہتے ہیں نا تھیراپی, آلموسٹ ڈو تھیراپی, کیونکہ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں جب ان کا نیٹ ورک ہیک ہو گیا ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح کنسول کرے لوگوں کو, اور اس کو کس طرح ان کو نارملائز لیول پہ لایا جائے تاکہ وہ ایک پرابلم سالو کرنے کے لیے جائیں. اور تیسرا یہ کہ آپ کو ٹیکنالوجی میں بڑا انٹرسٹ ہونا چاہیے. جیسے کوئی کیمرہ ہے, کوئی فون ہے, مطلب اس کو مطلب پتہ کرنا کہ اس کا ایک ایک فیچر کیا ہے, کہ جب آپ کو وہ ٹیکنالوجی سمجھ آ جائے گی نا, تو آپ اس کو ہیک کرنا بھی جان جائیں گے اور اس کو بچانا بھی جان جائیں گے اس ٹیکنالوجی کو. تو ٹیکنالوجی میں تھوڑا انٹرسٹ کافی ہونا چاہیے, اور ایک انالیٹیکل اسکل ہونی چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں کہ پرابلم سالونگ اسکل. ٹیکنالوجی آپ کو جتنی بھی آ جائے, بٹ اتنی ساری سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کو وہ ڈیٹا کو کوریلیٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر جا کے جیسے ایک جگسا پزل ہوتا ہے, آپ نے شاید بس انہیں کہا ہو کہ ساری چیزیں وہ بلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیسکلی اس میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ پکچر ہے اور اس طرح وہ لگنا ہے. تو فورینزکس میں بیسکلی وہ اینڈ پکچر مسنگ ہوتی ہے اور پیسز ہوتے ہیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر, اور پھر پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح ہوگا. سر, ایٹ دی اینڈ اینی میسج یو وانٹ ٹو کنوے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو پاکستان میں اگر یہ لاز وغیرہ آ جائیں جس سے ساری کمپنیز کو ریکوائرمنٹ ہو کہ یہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ کمپنیز جو یہ دیکھ رہی ہیں, آئی تھنک فورینزکس اتنا امپورٹنٹ کام ہے, کیونکہ آپ کے نیٹ ورکس میں پرابلم ہوتے ہیں, آپ اتنا سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں, بٹ اگر آپ فورینزکس کریں تو روٹ کاز آپ کو پتہ چلے گا, اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے, آپ کا کمپنی نیٹ ورکس بھی مور ایفیشینٹ ہوں گے. اور یہ ایک اتنا امپورٹنٹ فیلڈ ہے, اٹس اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی, کیونکہ یہ جو ڈیٹا ہے ہمارا, آپ ڈیٹا کی ویلیو اسی سے پوچھ سکتے ہیں, مطلب جو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا, تو اس کی خالی وہ ویلیو نہیں ہے کہ یہاں پر ہمارے 100,000 روپیز چلے گئے یا 10 لاکھ روپے چلے گئے, اس کی ویلیو بیونڈ مانیٹری ہے. لائک آئی سیڈ اف یو ہیڈ مور ٹائم, کہتا کہ نیشنل سیکورٹی کس طرح امپیکٹ ہو سکتی ہے ڈیٹا سے, تو ہمارے جتنے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کو اس کا بڑا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ ڈیٹا کس طرح پروٹیکٹ کریں, کیونکہ اس سے ہماری ساورنٹی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ہماری کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہماری پاکستان کا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو کافی امپورٹنٹ ہے ڈیٹا, میں کہتا ہوں.
بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ایک لائیولی اور اسپارکلنگ سا سیشن رہا آپ کے ساتھ، اور ان کی ہی ایک ٹپ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ ڈیٹا از دا نیو آئل، گو فار بیک اپس آلویز۔ اپنی میزبان مہا رشید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔